बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा व्लॉग जो है उसका मौजू है कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा, जो इससे पहले कमिश्नर डेरा गाजी खान भी रह चुके हैं और काफ़ी अरसा जो है उन्होंने दो टेनोर जो है ना वो गुजारे हैं यहाँ पर डेरा गाजी खान में। उन्होंने बड़े इंकशाफात किए हैं। आज वो आजकल रावलपिंडी के कमिश्नर हैं डिवीज़न के, और इस रावलपिंडी जो डिवीज़न है इसमें 4 अजला आते हैं, जिनमें अटक है, जेहलम है, चकवाल है और रावलपिंडी है। तो बड़े होशरुबा इंकशाफात हैं उनके। उन्होंने 13 कौमी और 26 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर नताइज तब्दील करने का एतराफ़ किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उन्होंने। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं। कमिश्नर डेरा गाजी खान जो पहले थे, अब वो कमिश्नर रावलपिंडी हैं लियाकत अली चट्ठा। उन्होंने चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ साथ चीफ़ जस्टिस जो हैं काजी फ़ाइज़ ईसा, उन पर संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। हत्ता कि उनका ये कहना था कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर और जो चीफ़ जस्टिस हैं आप पाकिस्तान और मुझे जो है वो सज़ाए मौत दी जानी चाहिए। कचहरी चौक रावलपिंडी में जो है हमें फांसी पर लटकाया जाए। हमने मुल्क के साथ गद्दारी की है, इलेक्शन के नताइज तब्दील किए हैं। 70 हज़ार वोटों की लीड से जो जीतने वाले उम्मीदवार थे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता थे, उनको हराया गया है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं इन नशिस्तों पर उनको जतवाया गया है। उनमें से 12 उम्मीदवार जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जीते हैं, 11 डायरेक्टली जीते थे और एक जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीता था जो बाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शामिल हो गए। और उसके साथ साथ एक सीट पर जो NA 52 है रावलपिंडी की, उस पर राजा परवेज़ अशरफ जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक़ रखते थे वो जीते थे। उन्होंने बड़े ही होशरुबा इंकशाफात किए हैं, संगीन इल्ज़ामात आयद किए हैं। उनका कहना था, जो उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उनका कहना था कि रावलपिंडी के जो 4 अजला हैं, रावलपिंडी, जेहलम, अटक और चकवाल, इसकी जो 13 कौमी और 26 सूबाई नशिस्तें हैं उन पर धांधली की गई है और उस धांधली के ज़िम्मेदार वो हैं चीफ़ जस्टिस और चीफ़ इलेक्शन कमीशन भी इसके ज़िम्मेदार हैं। उन्होंने खुद फौरी तौर पर अपनी जो ओहदा था उससे इस्तीफ़ा दे दिया और चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से भी इस्तीफ़े का मुतालबा किया है। और उनका ये कहना था कि वो ख़ुद को पुलिस के हवाले कर रहे हैं। और उनका कहना था कि आज भी हमारे लोग जो हैं ROs हैं वो बैठे मोहरे लगा रहे हैं। जब उन्होंने अपने मातहत रिटर्निंग ऑफिसर्स को गलत काम करने का कहा तो वो बेचारे रो रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि आज सुबह जो है नमाज के वक्त उनका दिल किया कि वो ख़ुदकशी कर ले, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि मैं हराम मौत क्यों मरूं, मैं ये जो भी मामलात है सारे अवाम के सामने रखूँगा और अवाम ही इस पर फैसला करेगी। इस तमाम धांधली की जो ज़िम्मेदारी है उन्होंने अपने ऊपर ली है और साथ में ये भी कहा है कि वो गिरफ़्तारी देने के लिए भी तैयार हैं और इसकी तहकीकात करने के लिए भी तैयार हैं। उनके पास सबूत भी मौजूद हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा वाक़या है। मुख्तलिफ़ जमातों की जानिब से भी इस पर जो है रद्द-ए-अमल आ रहा है, जिसमें जो जमात इस्लामी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, JUI है, उनकी तरफ से जो है कमिश्नर के मौक़िफ़ की तायीद की गई है। अली मोहम्मद ख़ान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी कमिश्नर के मौक़िफ़ की तायीद की गई है कि वो तो पहले ही रो रहे थे, कह रहे थे, बार बार पीट रहे थे कि धांधली की गई है और एक मुनज़्ज़म तरीके से धांधली हुई है, PTI को हराया गया। इससे पहले भी जमात इस्लामी जो कराची के हवाले से कह चुकी है, नईमुर रहमान ने कहा था कि जो कराची में है वो MQM नहीं जीती, वो भी नहीं जीते बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है, लेकिन उनको हरा दिया गया है। उनकी तमाम नशिस्तें जो हैं वो पाकिस्तान जो MQM है उसको दे दी गई हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो फैसल करीम कुंडी हैं उनका भी यही कहना है कि उनको भी इसी तरह हराया गया है। JUI मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी कह रहे हैं कि उनको हराया गया है, धांधली हुई है, ये इलेक्शन जो है वो इलेक्शन नहीं थी, सिलेक्शन थी। दूसरी जानब अब जो है वो जमात इस्लामी भी मैदान में आ गई है। उनके तर्जमान जो है कैसर शरीफ जो हैं, कैसर अरशाद शरीफ, उनका भी बयान आ गया है
کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، اس پر آزادانہ کمیشن بننا چاہیے۔ میں یہ واضح کرتا چلوں کہ ڈویژن راولپنڈی میں جو ہے وہ 13 قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں اور 26 صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں۔ صرف میں یہاں پر قومی نشستوں کا ذکر کروں گا کیونکہ ولاگ میں نہیں چاہتا کہ کافی لمبا ہو جائے۔ تو جو اس میں ضلع اٹک ہے، اس میں این اے کے 2 حلقے ہیں 49 اور 50، جن میں این اے 49 پر پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ آفتاب جیتے ہیں اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار طاہر صدیق ہار گئے تھے۔ اٹک کے ہی دوسرے حلقے این اے 50 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک سہیل خان جیتے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ایمان وسیم ہار گئے تھے۔ اور راولپنڈی کے حلقہ این اے 51 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے راجہ اسامہ سرور جیتے تھے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار لتاسب ستی جو تھے وہ ہار گئے تھے۔ این اے 52 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے راجہ پرویز اشرف جیتے ہیں اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ راجہ طارق عزیز بھٹی ہار گئے تھے۔ این اے 53 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے قمر الاسلام جیت گئے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ اجمل صابر جو ہے وہ راجہ ہار گئے۔ این اے 54 میں آزاد امیدوار عقیل ملک جیتے جو بعد میں مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے اور پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ عذرا مسعود ہار گئیں۔ این اے 55 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ ابرار احمد جیتے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ بشارت راجہ ہار گئے۔ این اے 56 میں مسلم لیگ نون کے حنیف عباسی جیتے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شہریار ریاض ہار گئے۔ این اے 57 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے دانیال چودھری جیتے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ سمابیہ طاہر ہار گئیں۔ این اے 58 چکوال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے میجر ریٹائرڈ طاہر اقبال جیت گئے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ ایاز عامر ہار گئے۔ این اے 59 تلاکنگ چکوال میں پاکستان مسلم لیگ نون کے سردار غلام عباس جیتے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ رومان احمد ہار گئے۔ این اے 60 جہلم میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ بلال اظہر کیانی جیتے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ حسن حدیل ہار گئے۔ این اے 61 جہلم 2 میں پاکستان مسلم لیگ نون کے چودھری فرق الطاف جیتے اور پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ شوکت اقبال مرزا ہار گئے تھے۔ اسی طرح 12 سیٹوں پر مسلم لیگ نون نے جیت حاصل کی، ایک آزاد کو ملا کے، اور 1 سیٹ پر پاکستان پیپلز پارٹی جیتی تھی، جبکہ صوبائی اسمبلی کی جو 26 سیٹیں ہیں اس پر بھی کمشنر راولپنڈی کی جانب سے دھاندلی کے الزامات لگائے گئے ہیں۔ دوسری جانب الیکشن کمیشن کی جانب سے بھی یہ موقف سامنے آ گیا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کے جو چیف الیکشن کمشنر ہے ان پر جو تمام الزامات لگائے گئے ہیں وہ ان کی سختی سے تردید کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے کسی عہدیدار نے الیکشن نتائج تبدیل کرنے کی کوئی ہدایات جاری نہیں کی، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ڈویژن کا کمشنر تو جو ہوتا ہے کمشنر ہوتا ہے ڈویژن کا، وہ نہ ہی ڈی آر او ہوتا ہے اور نہ ہی پریزائڈنگ آفیسر ہوتا ہے، اور نہ ہی الیکشن میں کوئی اس کی مداخلت ہوتی ہے براہ راست۔ اس معاملے کی الیکشن کمیشن کی جانب سے انکوائری کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ انکوائری کر کے مکمل صورتحال جو وہ اس کو سامنے رکھا جائے گا۔ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ کمشنر جو راولپنڈی ہیں اس وقت لیاقت علی چٹھا، وہ اس سے پہلے کمشنر ڈیرہ غازی خان تھے۔ یہاں پر بھی انہوں نے بہت خدمات سر انجام دی ہیں، 2 ٹینور گزارے ہیں یہاں پر، اور کافی ترقیاتی پروجیکٹس وہ لائے، کافی لوگوں کو انہوں نے سہولیات دی یہاں پر۔ بہت ہی اچھے، ایماندار اور نیک اخلاقی آفیسر تصور کیے جاتے ہیں، بہت ہی اعلیٰ افسر ان کو مانا جاتا ہے بیوروکریسی میں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہ 13 مارچ کو جو ہے وہ اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو رہے تھے اگلے مہینے، یعنی کہ تقریباً 20-25 دن بعد انہوں نے اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جانا تھا۔ تو یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اگر انہوں نے غلط بیانی کی ہے تو کیا کسی کے دباؤ میں آ کر کی ہے، اگر انہوں نے درست کیا ہے تو پھر یہ الیکشن پر جو انتخابات ہوئے ہیں ان پر ایک بڑا سوالیہ نشان کھڑا ہو گیا ہے۔ اور اگر انہوں نے یہ جھوٹ بولا ہے تو کیوں وہ اپنی پکی پکائی فصل انہوں نے خراب کی ہے، کیوں انہوں نے خود کو خود ہی ڈکلیئر کر دیا ہے کہ وہ غدار ہیں، یہ بھی بڑے سوالات ہیں۔ اس پر نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر جو ہیں ان کا بھی موقف سامنے آیا ہے۔ انہوں نے تو کمشنر راولپنڈی کو دماغی مریض قرار دے دیا ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، انہوں نے تو کہا ہے کہ ان کی پہلے بھی جو میڈیسن چل رہی تھی، علاج چل رہا تھا، ان کا دماغی مرض جو ہے وہ کافی بڑھ چکا تھا۔ اگر وہ دماغی مریض تھے، ان کا علاج چل رہا تھا، تو پھر ان کو کمشنر راولپنڈی کیوں لگایا گیا؟ اس سے پہلے وہ کمشنر ڈیرہ غازی خان کیوں لگایا گیا؟
ان کو ایک بڑے ڈویژن کا، پاکستان کا ایک بڑا ڈویژن ہے جس کا اعلیٰ افسر لگایا گیا، تو انہوں نے وہاں پر بھی کافی ترقیاتی پروجیکٹس جو ہے وہ کامیاب کیے، لوگوں کو سہولیات دی۔ کمشنر راول پنڈی کو جو ہے بڑا اچھا افسر وہاں پر بھی مانا جاتا تھا۔ تو نگران حکومت پنجاب پر یہ بھی ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ اگر وہ دماغی مریض تھے تو ان کو اتنا بڑا عہدہ کیوں دیا گیا، ان کو کیوں اس عہدے پر براجمان کیا گیا کہ وہ جو ہے ایسے الزامات لگاتے بعد میں، یا وہ کوئی بھی نقصان کر سکتے تھے راول پنڈی کا، ایک بڑے ڈویژن کا۔ تو انہوں نے یہ بھی کہا ہے، جو نگران وزیر اطلاعات پنجاب ہے عامر میر، ان کا کہنا تھا کہ یہ جو شخص خودکشی کی بات کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا، وہ سائیکو ہی ہو سکتا ہے۔ تو یہ سائیکو لگانے سے پہلے بھی سوچنا چاہیے تھا حکومت کو کہ ایسے سائیکو شخص کو جو ہے وہ اتنا اعلیٰ عہدہ دیا جائے۔ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایسے الزامات کا مقصد جو تھا وہ صرف الیکشن کو متنازع بنانا تھا۔ اور جماعت اسلامی جو ہے انہوں نے کمشنر راول پنڈی کے موقف کی مکمل تائید کی ہے اور چیف الیکشن کمیشن سے استعفے اور آزاد الیکشن جو ہے وہ اس پر آزاد کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بڑے ہی ہوشربا ہے، الزامات ہیں، سنگین ہیں، ایک بہت بڑا اعتراف جرم ہے۔ اس کے بعد سی سی پی او راول پنڈی کی جانب سے، پولیس کی جانب سے کمشنر راول پنڈی کو جو ہے وہ حراست میں لے لیا گیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ حراست میں نہیں لیا گیا، لیکن ان کو صرف جو ہے وہ ایک نامعلوم مقام پر منتقل کیا گیا ہے۔ کافی خبریں آ رہی ہیں، افواہیں زیر گردش ہیں، جماعتیں متحرک ہیں، سیاسی جماعتیں، آزاد امیدوار متحرک ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو حمایت یافتہ آزاد امیدوار ہیں، انہوں نے تمام الیکشن کو جو ہے وہ متنازع قرار دے دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ 180 کے قریب جو ہے وہ سیٹیں جیت چکے ہیں فارم 45 کے مطابق، لیکن بعد میں دھاندلی کی گئی اور ان کو الیکشن ہرایا گیا۔ ان باتوں میں، ان معاملات میں کتنی صداقت ہے؟ ایک چیز کی جانب توجہ دلاتا چلوں کہ اس سے پہلے ایک دنیا نیوز کا پروگرام تھا نجی ٹی وی چینل کا، اس میں جو سینئر صحافی تھے مجیب الرحمان شامی صاحب، ان کی جانب سے یہ ایک الزام عائد کیا گیا تھا کہ کمشنر ڈیرہ غازی خان ناصر محمود کی جانب سے جو ڈی آر او ہے لیا، ڈپٹی کمشنر خالد پرویز، ان پر بھی جو نتائج تبدیل کرنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا۔ ان کو کہا گیا کہ آپ نتائج تبدیل کریں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدواروں کو، ٹکٹ ہولڈرز کو جتوائیں، لیکن انہوں نے بھی کمشنر کے احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور فون بند کر دیا۔ اس پر ڈپٹی کمشنر خالد پرویز کا بھی موقف سامنے آیا۔ انہوں نے ان الزامات کی بالکل تردید کی اور سختی سے تردید کی کہ جو ہے ایسے کوئی بھی احکامات ان کو موصول نہیں ہوئے۔ میرے سورس کے مطابق بھی جو یہ خبر تھی بالکل سچی تھی، اس میں افواہ نہیں تھی۔ واقعی جو ہمارا سورس تھا اس نے یہ بات کلیئر کی کہ ڈپٹی کمشنر جو لیا ہے خالد پرویز، ان پر کمشنر کی جانب سے دباؤ ڈالا گیا کہ نتائج تبدیل کریں، لیکن انہوں نے یہ احکامات ماننے سے انکار کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے جو آروز تھے، جتنے بھی آروز تھے 2 قومی اور 5 صوبائی اسمبلی کے حلقوں کے، ان کو بھی یہی کہا کہ کسی صورت نتائج تبدیل نہیں کرنے چاہیے، نہ ہوں گے، نہ ہونے ہیں۔ جو نتائج جو جیت رہا ہے وہی نتائج رہیں گے۔ اس بات کو مزید تائید ملتی ہے، یہ جو صورتحال ہے، اس موقف کو مزید تقویت اب اس کمشنر راول پنڈی کے بیان کے بعد مل گئی ہے کہ کمشنر ڈیرہ غازی خان کو بھی کہا گیا ہوگا کہ آپ نتائج تبدیل کریں۔ انہوں نے اپنے ڈی آر او کو کہا، لیکن ڈی آر او نے احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر جب سارے معاملات کھل کر سامنے آ گئے، حقائق سامنے آ گئے، یہ مجیب الرحمان شامی کی جانب سے یہ انکشاف کیا گیا، تو پھر ڈپٹی کمشنر خالد پرویز صاحب جو ہیں وہ خود میدان میں آئے۔ انہوں نے اس الزامات کی تردید کی۔ حالانکہ اب بھی یہ جو کمشنر راول پنڈی کی جانب سے معاملات سامنے آئے ہیں، بیان سامنے آیا، اس کے بعد خالد پرویز جو ڈپٹی کمشنر ہیں، ان کا وہ جو بیان تھا اس کی بھی تردید ہوتی ہے، اور جو کمشنر کو احکامات جاری کیے گئے تھے کہ آپ نتائج تبدیل کریں،
اس بیان کو اور مجیب الرحمان شامی صاحب کے جو لگائے گئے الزامات تھے ان کو تقویت ملتی ہے۔